बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है नवाज शरीफ को लंदन से वापस बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली गई है। अब जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आग भड़क उठी है, उसके असरात पंजाब में भी दाखिल हो चुके हैं। लाहौर के अंदर आज एक रैली निकली है, सड़कों पे आवाम निकल आई है। जमान पार्क के सामने आज क्या हुआ है और अगले चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, असल प्रोग्राम क्या है, ये तफसील जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और दोनों के गिर्द आने वाले दिनों के अंदर अवामी घेरा तंग होता जाएगा। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ जब आम तौर पे जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद और उनकी जो टीम है, जो उनका ग्रुप है, उसके जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जिस तरह आइन को रौंदा गया है और माजी के अंदर उनका नुक्ता नजर और मौजूदा नुक्ता नजर के अंदर जो तजादात हैं, जब इसका जिक्र किया जाता है तो अब बहुत सारे ऐसे कादी ग्रुप के सहाफी हैं जो बजाय इसके कि दलील के साथ जवाब दें, अब वो भी कादी साहब की तरह गुस्से पर उतर आए हैं और कुछ तो अब गालियां निकालना भी शुरू हो गए। ये भी थोड़ा सी तफसील आपके सामने रखनी है, चूंकि आने वाले दिनों के अंदर शायद कुछ लोगों को इदारे की और अदलिया की तस्दीक समझकर कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपको इल्म है, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं अब ये चैनल जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर का जो हदफ है उस तक पहुंच जाए। अब जिस तरीके से काजी फायद ईसा साहब से तवक्कुआत थी, हम रोज जिक्र करते हैं, हरगिज ये मकसद नहीं होता कि कोई अदलिया की तौहीन की जाए, ना ही ये मकसद होता है कि काजी साहब की पर्सनैलिटी को निशाना बनाया जाए। लेकिन जो बंदा एक माजी के अंदर दावे करता रहा, जो आइन और कानून की बात करता रहा, अब लगता है कि वो शायद कोई नून लीगी जज है या वो एस्टैब्लिशमेंट का जज है, क्योंकि अवाम का जज वो अभी तक नजर नहीं आया। कादी फायद ईसा की सूरत के अंदर जो नजर आना चाहिए था वो 10 साल, 20 साल, 40 साल पुराने भी मुकदमात जो है वो लाना चाहता है, लेकिन इस वक्त जो उसके सामने हो रहा है उस पर वो खामोश है। वो भुट्टो कत्ल केस का फैसला करना चाहता है, लेकिन एक अडयाला जेल के अंदर जो कैदी इस वक्त बंद है और हजारों वर्कर जिनको बेगुनाह मुकदमात के अंदर जो है वो डाला गया है जेलों के अंदर, उस पर वो चुप साधे हुए है, उस पर वो कमेंट भी नहीं करता। तो ये एक दोहरा मुतजाद रवैया है जिसको हर बंदे को बात करनी है। फिर माजी के अंदर खुद जो है वो इसकी बात करते रहे काजी साहब कि जो बात अगर एक जज सही नहीं करता या आप एहतसाब करें, वो बोले उस पे, तो अब बोल रहे हैं, लेकिन अना और गुस्से का जो इजहार है आप अंदाजा कर लें। चूंकि इस वक्त असल में सारे एक पेज पे हैं, बगैर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग पीपल्स पार्टी और हमारे जो सहाफी हैं नून लीगी, वो एक पेज पे हैं। तो खास तौर पे जब एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और काजी साहब वो एक पेज पर हूं और ये पेज खराब होने की कोई बात करे, तो वो जो सहाफी है वो बेचारे, उनको तो बड़ी मुश्किल से ये एक पेज मिला है। यानी एक तरफ काजी साहब भी और नून लीग, ये सब एक पेज पे हूं नुक्ता नजर, तो इससे बेहतर उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। तो जब उस पर कोई भी जर्ब लगाएगा, तो अगर तो ये दोनों पेज अलग हों तो या तो उनको नून लीग के साथ होना पड़ेगा या काजी साहब के साथ होना पड़ेगा, तो उनका पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। लिहाजा दोनों के साथ हमायत रखना ये उनके मफाद के अंदर है। अब ये एक किरदार है हसन अय्यूब, ये सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरी इनसे मुलाकातें भी हुई हैं। ये जाते हैं, ये पहले बहुत जबरदस्त सहाफी थे, लेकिन अब ये बड़ा इनके अंदर गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि ये जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज से खबरें आई, ज़ाहिर है वो ये इनकी खबर और मकूला बड़ा मशहूर हुआ है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि यानी जो है ना वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। यानी चूंकि खबरें ज़ाहिर फीड कर दी जाती हैं और वो ये पहुंचाते हैं बड़े एतमाद के साथ। अब जो काजी साहब के हवाले से बात हर बंदा कर रहा है, असनात मलक ने जिस तरह अब्दुल कयूम सदीकी को खरी खरी सुनाई है, अब असद तूर ने एक्सपोज किया है अब्दुल कयूम सदीकी को कि भाई हम इंडिपेंडेंट सहाफी है। मैं समझता हूँ असद तूर, उसका जो वजन है वो बड़ा है, यानी उसकी वजह से, चूंकि आप बेशक पीटीआई पे तनकीद करें जैनवन, आप नून लीग पे करें और असल आप हकायक रखेंगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी के कारकुन को दलील के साथ कन्विंस करना चाहिए बजाय लड़ाई के। लेकिन अब ये हसन अयूब है जी, ये कह रहे हैं
آج کل سوشل میڈیا پر بھونکنے والے کتے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پر مسلسل بھونک رہے ہیں۔ کیا کریں بیچارے، عادت سے مجبور ہیں، ساتھ ان کو اور تو کچھ آتا بھی نہیں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی، بھونکنے میں یہ کمال مہارت رکھتے ہیں۔ اب جو بھی تنقید کر رہا ہے ظاہر ہے وہ سسٹم کی بہتری چاہتا ہے۔ ابھی آج ہی رپورٹ آئی ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ چھپی ہے کہ کرپشن میں عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ اب قاضی کا نہ تو پتر ہے، چونکہ اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے خبریں یہ بندہ فیڈ کر رہا ہے، تیسری طرف سے نون لیگ کے اندر اس کا بھائی امیدوار بھی ہے۔ تو اب جو بھی اس پیج کو تھوڑا بہت جو ٹوٹنے کے اندر، یعنی تینوں پارٹیوں کا یہ امیدوار ہے، یعنی ایک طرف قاضی صاحب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹنگ کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ قاضی صاحب اور نون لیگ، تو تینوں جو پارٹیاں اس وقت میجر، ان کا یہ تینوں کا کارکن ہے۔ اگر یہ پیج پھٹے گا، اختلاف ہوگا تو ایک طرف جانا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ بڑی بیچاروں کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ دو چار جو رہ گئے ہیں وہ بھی قاضی صاحب کے جو ہے دفاع شاید چند دنوں کے بعد نہ کر سکے جس طریقے سے، اور جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں یہ بھی بڑا عام کریکٹر ہے۔ قاضی صاحب کچھ کام ان کے ذریعے کرواتے ہیں، ان پر بھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور عامر فاروق صاحب جس طرح قانون اور آئین کو روند کر تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف فریق بنے ہوئے ہیں، تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی چیف جسٹس کی کرسی تو قابل عزت ہے، یہی لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کرسی پہ چھوٹے لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس کے اندر اس کو آپ گالی سمجھ رہے ہیں، اس پہ گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ بری بات ہے۔ ورنہ ججز کا فیصلہ بولنا چاہیے کہ آگے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، پی ٹی آئی کا عام ورکر ہو یا عام پاکستانی ہو، نون لیگ کا ورکر ہو، اس کو آئین اور قانون کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری بحالی کے لیے میرے ریفرنس کے دوران نواز شریف نے مدد بڑی کی ہے، نون لیگ والے میرے جو ہے وہ الائز ہیں، اور پی ٹی آئی پہ کمنٹ پاس کرتے رہے، ریمارکس دیتے رہے، اور وہ اس وقت ان کے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں، پھر بھی آپ تنزیہ ریمارک کریں، یہ جج دیں، اور باقی جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آپ کی زبانیں گونگے ہو جائیں آپ، تو پھر آپ کو کون بھائی منصف مانے گا؟ تو پھر آپ پرچے کروائیں گے، ایف آئی اے کو کہیں گے پکڑیں، یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی بھی آپ کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنی خود تذلیل کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اب زبردستی، آپ دیکھیے یہی ہوتا ہے، اگر آپ عوام کو زبردستی روکیں گے تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا۔ یہ چونکہ چنگاری ہے اور کہیں پر بھی یہ شعلہ جوالہ بنتی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر تو حالات جو ہے وہ سب کے ختم ہو گئے، یعنی اس وقت کوئی اس کے اندر اے این پی، فضل الرحمان، نون لیگ سارے آؤٹ ہیں۔ یہ جلسے کر لیں، یہ باتیں بھی کریں گے، جس طرح کل آج ایک لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا ہے، کرسیاں تو دور کی بات ہے، وہ اگلے حصے کے اندر سٹیج اونچا لگا لیتے ہیں، جھنڈے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں ظالم، آج کیمرہ بڑا ظالم ہے، موبائل لے کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سارے ایویں بیٹھے ہیں۔ نون لیگ پریشان ہے۔ اب سپر لاڈلا جو ہے اس کو لندن سے لایا گیا ہے، لندن سے ظاہر ہے جو بھی کمپرومائز ہوتا، ہمارے طاقتور حلقوں کی بھی شاید مجبوری تھی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، ہٹانے سے پہلے کہ ان کو ہٹا کے اب اس کو لانا ہے، تو اس کو 2-3 سال یہ نکالے گا، پھر ہم بدل لیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ادارے تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے، سکوت ڈھاکہ سے سبق نہیں سیکھتے، اور جس طرح آج تک آئین قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے آرمی چیف صاحب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے۔ کبھی کسی اور دنیا کے ملک کے اندر یہ خبریں ہوتی ہیں کہ آرمی چیف کسی ملک کے اندر گیا ہے، یہ روٹین کے اندر 3rd کلاس خبر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں فوج نے جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں میڈیا، خوشامدید، درباری، کتنے لوگ یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو مطلب ہے اس عہدے کی ویسے رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تدلیل ہے جمہوریت کی، آئین کی، کہ اگر ہم اتنا جو ہے وہ آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس کو جس طریقے سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے، اگر نگران وزیر اعظم جا رہا ہے، اگرچہ اب وہ بھی قابض وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی وہ بنتی ہے وہ خبر، لیکن وہ ان کے بیچاروں کا پتہ ہے ان کو لانے والے کوئی اور ہے، تو یہ جمہوریت تو ہے نہیں۔ اب خیبر پختونخوا سے آگ بھڑکی اور اب یہ پھیل رہی ہے جی خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف۔ آج ایک ریلی نکلی ہے لاہور کے اندر، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تھوڑے تھے، دمان پارک کے اندر تو تھوڑے ہی پہنچے،
لیکن یہ ابتدا ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے چند ہی نکلے تھے خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور پھر ایسی آواز چلی کہ پولیس کم پڑ گئی اور عوام جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. اور باقی بھی آپ دیکھیں گے ایک حد تک ہی آپ پاکستانی عوام سے لڑ سکتے ہیں نا، ادارے اس سے زیادہ تو نہیں لڑیں گے. 10,000 اگر جیل میں ڈال دیے ہیں تو اگر آپ نے 2-4 کروڑ کو ڈالنا ہے تو حکومت کس پہ کرنی ہے؟ یہ تو لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہوتے تھے، ماضی کے کئی حکمرانوں کے یہ قصے ہیں کہ بادشاہ سلامت اگر سارے آپ نے مار کے کھوپڑی کے مینار ہی بنانے ہیں تو حکومت کس پہ کریں گے؟ تو یہ بات تو آج بھی ہے کہ سارے اگر آپ نے ڈالنے ہیں تو پھر حکومت کس پہ کریں گے آپ؟ یعنی اس وقت نواز شریف جو ہے ان کے کیسز معاف ہو گئے، مریم نواز سب یعنی شہباز شریف ان کا خاندان، جو ان کو این آر او دیا گیا، جو سودے بازی ہوئی، ظاہر ہے پاکستانیوں کا پیسہ تھا، کسی کے باپ کا یا ماں کے جہیز کا تو تھا نہیں. اگر ہوتا تو پھر ٹینشن بھی ہوتی، پریشانی بھی ہوتی، پھر اس طرح سودے بازیاں نہ ہوتی. کیونکہ عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا، لہذا سودے بازی کریں. تو سودے بازی جو ہے وہ ظاہر ہے جو بھی ہوئی ہے، کیسز معاف ہو گئے. اوپن اینڈ شٹ کرپشن کیسز تھے، منی لانڈرنگ تو ثابت شدہ تھی، تقریباً جو ٹرانزیکشن موجود تھی. پھر نواز شریف کا لندن میں اپارٹمنٹ موجود ہے، اس کی منی ٹریل نہیں آئی، وہ بھی ڈال دیا گیا قوانین میں تبدیلیاں کر کے کہ آپ ادارے ثابت کریں گے، لہذا کرپشن تو اب ثابت ہو ہی نہیں سکتی موجودہ قانون کے تحت. لیکن عمران خان کو اسی نیب قانون کے تحت، جب سے ایک جرنیل ریٹائرڈ جرنیل آیا ہے، نیب کی مزید ساخت تباہ کر دی ہے. اس سے تو وہ اچھا تھا جو استعفیٰ دے کے چلا گیا، جس نے کہا کہ میں اتنا بے شرم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ظاہر ہے ہر ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ٹاسک دیا جاتا ہے تو ٹاسک کے تحت آتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ یہاں پہ پہنچا ہے کہ اب شیر افضل مروت نے کہا کہ ہار پختون عمران خان ہے. یہ مقدمے، مار پیٹ اور چھاپے وغیرہ ان چیزوں کا تو اب ہمیں مزہ آ رہا ہے، واللہ یہ پرچے اور دھمکیاں پختونوں کا راستہ نہیں روک سکتے، یہ سب آپ کو واپس کریں گے. ابھی ہنگو اور اکزئی، ڈی اے خان، لکی مروت، بنو، سوات، ہزارہ اور پنجاب میں کنونشنز کرنے ہیں. یاد رکھیں یہ لوگ پھر پرچے کریں گے، دھمکیاں دیں گے، لیکن میں سر پر کفن باندھ کر نکلا ہوں اور خان کے ساتھ آخری سانس تک کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. اب لاہور کے اندر جو ہے وہ ظاہر نوجوانوں کے اندر، اب پنجاب کے اندر بھی بڑا رنج ہے، بڑا غصہ ہے کہ یار یہ قومی چوروں اور ڈاکوؤں کا جو گروہ ہے اس کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھئی، آپ نے عمران خان کو نکالا ہے، اگلا الیکشن ہے وہ تو فری اینڈ فیئر ہونے دیں، لیکن اس کے اندر آپ نے کوئی کیا سودے بازی کی ہے آخر؟ یا تو قوم کو بتائیں کہ اتنی سودے بازی ہوئی ہے اور اس کا یہ فائدہ پہنچے گا. لیکن ایسے ٹولے کو جو زرداری شریف مافیا پچھلے جو 18 مہینے کے اندر جو نہیں کچھ کر سکے اور پچھلے 50 سالوں کے اندر یہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا آگے کر لے گا؟ آگے بھی تو اسحاق ڈار ہی ان کا پکا فیملی وزیر خزانہ ہے. تو قوم کو بھیڑ بکریاں تو بنا لیا گیا ہے. تو اب یہ پنجاب آج لاہوری لوگوں نے، چند نوجوانوں نے عزت اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ باہر نکلے ہیں، پرامن انہوں نے احتجاج کیا ہے، کیمپس پل سے شروع ہو کر لبرٹی چوک، اور پھر جو ہے وہ لیکن پولیس کی دوڑیں لگی ہیں. اچانک جو ہے وہ پولیس آگے پیچھے، لیکن وہ لڑکے نکلے اور انہوں نے انگڑائی لی ہے کہ ہم جمہوریت، آئین اور قانون کا قتل عام برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی آزادی حریت کے لیے نکلیں گے، اور ہم زبردستی الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن اور نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کے ساتھ ہوئی سودے بازی کو نہیں مانتے. اب یہ چیز جو ہے وہ اگر ادارے سمجھ لیں تو پاکستانی قوم اور ادارے تو ایک پیج پہ کل بھی تھے، آج بھی ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات نہ سمجھے، یعنی یقیناً ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا جو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن اداروں کا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.